अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरत पाकिस्तान। बैनुल अक़वामी सतह पर जो सबसे बड़ी खबर हमें नज़र आती है जिसका ताल्लुक यानी कि जो जिसे कहें ना ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर या डिसऑर्डर डिपेंडिंग ऑन हाउ यू लुक एट इट, उससे है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो सदर हैं वो गाज़ा के साथ क्या प्लान कर रहे हैं। उस पर हम बात करेंगे, यकीनन हमारे साथ डॉक्टर मलिया लोधी होंगी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्डर डिसऑर्डर की बातें हो रही हैं, यानी कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की अहमियत हमेशा से है, और यानी कि समझते हैं लोग कि उसके बगैर बात बनती नहीं है। रूल ऑफ लॉ से नथी क्या है? रूल ऑफ लॉ से नथी सबसे अहम है जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री। जुडिशरी के हवाले से आप देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से मामलात उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं केसेस पर नज़र डालें, जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होनी है सिविलियंस की, उसके हवाले से देखें, 26वीं तरमीम के हवाले से देखें, जो जजेस की ट्रांसफ़र हुई है फ्रॉम डिफरेंट कोर्ट्स टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उस पर बात करें। बहुत से मामलात हैं, तो जुडिशरी पर बात करना हमने समझा कि बड़ा लाजिम है। तो आज हमने नाज़रीन एक ऐसे पैनल को दावत दी जो कि मुख्तलिफ ज़ावियों से जो जुडिशरी है उस पर उनकी नज़र है। पैनल है रियासत अली आज़ाद साहब हैं, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, बहुत शुक्रिया रियासत साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मतीउल्लाह जान साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं, टेलीविज़न पर भी करते हैं, और उनका MJTV है, आपको मालूम है, वो अपना उस पर ऑनलाइन भी करते हैं यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया मती, बहुत दिनों के बाद आए हैं, लगता है आपको फुर्सत नहीं थी हमारे प्रोग्राम के लिए। और हाफिज एहसान साहब हैं, एडवोकेट सीनियर लॉयर हैं, और बहुत बड़ी बड़ी इनकी तारीफें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये हाफिज साहब हैं। तो हाफिज साहब आपसे शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। जरा बताइएगा कि क्या मामलात हैं इस वक्त, हाउ आर यू लुकिंग एट द जुडिशरी, क्योंकि ये तमाम मामला जिनकी हमने बात की उस हवाले से कहा जा रहा है। चलें इस पे बात करते हैं। 26वीं जो तरमीम है उस जो कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट में बात, इस पर फुल कोर्ट की बात हो रही है कि हियरिंग होगी, क्या देख रहे हैं इसको, कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सिस्टर बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट ये है कि 26वीं आइनी तरमीम जो है वो पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है। आप उससे इख्तलाफ करें या आप उसकी फेवर के अंदर आर्गूमेंट करें, ये लॉ ऑफ द लैंड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हम एक ट्रांजिटरी पीरियड की तरफ जा रहे हैं। एक वो पीरियड था जो 26वीं आइनी तरमीम से पहले था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन का इशू था, उसके बाद जजेस की अपॉइंटमेंट का एक इशू था, और तीसरा ये था कि आपके कोर्ट फिक्सेशन का एक प्रोसेस था। अब वो तीनों प्रोसेसेस जो हैं वो आपकी 6 आइनी तरमीम के बाद बदल गए हैं। यानी कि पहले चीफ जस्टिस बाय सीनियरिटी आते थे, अब चीफ जस्टिस थ्रू एक प्रोसेस पैनल के जरिए आते हैं। तो इससे एक ट्रांजिट के तौर के अंदर एक बड़ा मेजर शिफ्ट आया है, जिससे लाइकिंग डिसलाइकिंग और वो एक इशू आया। दूसरा उसके अंदर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के अंदर अनब्रिडल्ड या कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच की तरफ चली गई थी, यानी कि चीफ जस्टिस सेंट्रिक, उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया, और थर्ड फेज के अंदर यह आया कि आपने जब 26वीं आइनी तरमीम के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर बेंच रखा और एक आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रखा, तो वहां के ऊपर भी एक ट्रांजिटरी पीरियड के अंदर इश्यूज आए कि जो जजेस रेगुलर बेंच के अंदर रहे उनका माइंडसेट, अप्रोच या उनके कमेंट्स और आए, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ गए उनका एक आपको और आया। तीसरा उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी एलिवेशन ऑफ जजेस का, यानी कि जुडिशियल कमीशन की कॉम्पोजिशन जो है उसके अंदर एक मेजर शिफ्ट आया। जो पहले जुडिशरी की तरफ टिल्ट था, अब वो टिल्ट जो है वो आपका पार्लियामेंट की तरफ चला गया है। इसी तरह जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का एक आना था, उसका एक प्रोसेस के अंदर चेंज आई है, या चीफ जस्टिस जो है वो हाई कोर्ट्स के अंदर आई है। तो ये सारा अगर प्रोसेस देखा जाए तो जब ये एक जुडिशियल सेंट्रिक एक प्रोसेस आया है, और उसके अंदर या तो वो ऐसे सारे लोग जो इस प्रोसेस के अंदर एक ऐसा सिस्टम आता कि वो आहिस्ता आहिस्ता अगर उस प्रोसेस के अंदर जो है इलेक्ट या सेलेक्ट या एलिवेट नहीं हुए, वो उस प्रोसेस से निकल जाते, तो कुछ चीजें और थी।
اب یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیف جسٹس جس کی لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن تھی کہ میں پاکستان کا چیف جسٹس بنوں گا، لیکن جب آپ کے سامنے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی، وہ پروسیس چینج آیا، تو وہ چیف جسٹس جو بننا چاہ رہے تھے یا جن کا خیال تھا کہ میں بنوں گا، وہ جب اس پروسیس سے ہٹے تو اس کے سامنے پھر آپ کو آبزرویشنز بھی آئیں. پھر کبھی بھی آج تک اس طرح نہیں ہوا کہ پاکستان کے سپریم کورٹ یا 3 ججز کو جو ہے وہ ایک جوڈیشل آرڈر یا کانسٹیٹیوشنل کمانڈ کی ایک جو ڈفرنٹ انٹرپریٹیشن کر کے آپ انہیں کنٹمپٹر کر دیں. پھر ایک فل کورٹ والی بات آئی جو چیف جسٹس کا ایک پریروگیٹو تھا، وہ آپ نے جب کانسٹیٹیوشن کی طرف دیا تو آپ نے پھر اس چیف جسٹس کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ فل کورٹ جائے جو اس کو وہ ایک پروسیس ہے. تو وہ جب جس طرح کہتے ہیں کہ چیزیں جب ایڈجسٹمنٹ کی طرف جاتی ہیں تو ایک پرابلم آتی ہے، اور اس میں پھر ہماری خواہشیں اور وہ خواہشیں جو ہیں. بڑی خوبصورت بات ہوئی ہے متی، یہ تو اتنی خوبصورتی سے انہوں نے سارا بیان کر دیا ہے، انہوں نے بالکل رکھ دیا، انہوں نے کہا بڑا زبردست ہے، بڑا خوبصورت ہے. اتنا زبردست خوبصورت ہے. جی ہم بہت خوبصورت ہے. حافظ صاحب نے یہ جو ابھی پروکلیمیشن جاری کی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ تسلسل ہے 8ویں ترمیم کا. آپ کو یاد ہے جب جنرل ضیاء الحق کی یہ ترمیم لے کر آئے تھے اور خود وردی میں صدر تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے اسمبلیاں برطرف کرنے کا اختیار دے دیا تھا اور حکومت کو بھی برطرف کرنے کا. پھر اس کے بعد 17ویں ترمیم آئی، جنرل مشرف کے LFO کو اس نے تحفظ دیا. تو یہ جو 26ویں ترمیم ہے یہ ان دونوں سے صرف اس حد تک مختلف ہے کہ ان ترامیم کے اندر تو مارشل لاء کے احکامات اور آرڈرز کو تحفظ دیا گیا تھا. 26ویں ترمیم کے اندر اب مارشل لاء لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور مارشل لاء کا اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر اب کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک فیوچر LFO یعنی کہ فیوچر میں جو بھی ڈیسیژنز ہوں گے یا عدلیہ کو جو جنرل مشرف نے 3 نومبر کا PCO لگایا تھا، اب 26ویں آئینی ترمیم میں بغیر PCO کے وہ تمام کام ہو جائے گا جو کام جنرل مشرف نے 3 نومبر کے PCO کے ذریعے کرنے کی کوشش کی تھی، یعنی کہ عدلیہ پر حملہ. تو یہ 26ویں ترمیم بھی 3 نومبر 2007 کی ایک نئی شکل ہے جس کے ذریعے پاکستان کی پوری عدلیہ پہ نہ صرف یہ کہ حملہ کیا گیا ہے، اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، اس کو یرغمال بنا لیا گیا ہے. اور یہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنایا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جوڈیشل کمیشن تو پہلے بھی تھا، اس میں کوئی نئی بات، مگر اس کے اندر جس طریقے سے جو ترکیب بنائی گئی ہے، اس کی جو ترتیب دی گئی ہے، اس میں حکومت کو واضح طور پہ کنٹرول حاصل ہو گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ججوں کی تقرری کرتے ہیں اپنے اکثریتی ووٹ کے ذریعے، حکومت کے اراکین ویسے اکثریت میں ہیں، وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سے ججز جو ہیں وہ کون سے مقدمات سنیں گے. اور یہ جوڈیشل کمیشن تعین کرتا ہے کہ آئینی بینچ میں کون سے ججز ہوں گے اور دوسرا بینچ، یعنی کہ سپریم کورٹ جو کہ آئین کے تحت پوری کورٹ ایک آئینی عدالت ہے اور ہر جج کے پاس سپریم کورٹ کے اختیار ہیں. تو یہ ایک قسم کا انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں سیگریگیشن کر دی ہے ججز کے اندر، اپارتھائڈ کر دی ہے آئی مسٹ سے، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ ججز جو ہیں ان کے پاس زیادہ اختیارات ہیں اور کچھ ججز کے پاس کم اختیارات ہیں. اور یہی وہ سوال ہے جس کے حل کے لیے فل کورٹ ایک سلوشن ہے. فل کورٹ کوئی ماورا آئین سلوشن نہیں ہے. ابھی میں حافظ صاحب کی باتیں سن رہا تھا، یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ شاید فل کورٹ کا جو مطالبہ ہے وہ ماورا آئین ہے. نہیں، ماورا آئین نہیں ہے، اور یہ ایک قسم کا حل ہے، یہ ایک درمیانی راستہ ہے. چاہے وہ فل کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائے، چاہے وہ فل کورٹ چیف جسٹس بنائیں، جو کہ ابھی بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ان کے پاس اختیار ہے سیکشن 2 میں. تو فل کورٹ کا اختیار جو ہے وہ ایک درمیانی راستہ ہے. اگر اس کو بھی نہیں اپنایا گیا تو پھر یقینی طور پہ ایک کلیش ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تو ججز کے تبادلوں کا اختیار بھی انووک کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک. اور یہ وہ اختیار ہے، نسیم میں آپ کو بتاتا چلوں، آرٹیکل 200 کا، کیونکہ یہ تو ماشاءاللہ سے آئین کے محافظ بھی ہیں، حافظ بھی ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ آرٹیکل 200 نہیں آئین کے محافظ، ماشاءاللہ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی آپ نے جو جھنڈا پہنے اس سے جیلس ہو رہے ہیں، اصل میں جیلس ہو رہے ہیں. متی اشتہاروں میں بات کرتے ہیں، اشتہاروں میں تو ہم خوش ہوتے ہیں. حالانکہ میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں لیکن یہ اس کو استارہ کہہ کے اور زیادہ خوش محسوس کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آرٹیکل 200 جو ہے وہ جب آئین میں 1973 کے اوریجنل آئین کا حصہ، اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں تھی.
تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو اب تبادلے کر کے سینیارٹی کو مینیپولیٹ کیا گیا، سینیارٹی کی جوڈیشل انجینئرنگ کی گئی، جسٹس محسن اختر کیانی کو اسی طرح ڈینائی کیا گیا جس طرح جسٹس منصور علی شاہ کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ڈینائی کیا گیا ان کی لیجٹمیٹ ایکسپیکٹنسی کو. تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں تھی. اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو اب یہ تعویلیں دے رہے ہیں، یہ جو وضاحت دے رہے ہیں کہ بھئی اسلام آباد ہائی کورٹ ایک فیڈرل کورٹ ہے، فیڈرل کورٹ نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ ہے، ایک ٹیریٹری ہے اس کی، اور اس ہائی کورٹ کے اندر چاروں صوبوں سے ہر زبان کے ججز آئیں گے تو یہ خوبصورتی ایسا نہیں ہے. آئین کے تحت اگر آپ نے چاروں صوبوں کی زبانوں کی نمائندگی کرنی بھی ہائی کورٹ میں تو پھر آپ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے اسلام آباد میں ہی جو پٹھان، سندھی، بلوچی یا پنجابی ججز ہیں آپ ان کو اپوائنٹ کریں. آپ یہ تبادلے کر کے جوڈیشل انجینئرنگ کر کے آپ یہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ مجھے بتائیں ریاست علی آزاد صاحب کہ متی کی اپنی کرٹیک ہے، انہوں نے حافظ صاحب نے اپنی بات کی ہے، لیکن کرٹیک اپنی جگہ ہے. اس وقت جو آپ کا پارلیمان ہے اس نے یہ تمام چیزیں کی ہیں نا، اس نے کی ہیں. اس پارلیمان میں پی ٹی آئی بھی ہے، جوڈیشل کمیشن جب بنا وہ بھی ساتھ اس میں تھے. تو پھر ایک ڈائلیما یہ ہو جاتا ہے. کرٹیک تو متی کی بہت سے لوگ اگری کریں گے اس سے، لیکن یہ کہنے کو تو ایک پارلیمنٹ نہیں کیا. متی نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، سچی بات ہے، ایسے لگتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نے گفتگو کی ہے. اور آپ کی مرضی نہیں، مرضی نہیں ہے، یہ حق کی بات ہے، یہ سچ کی بات ہے، یہ آئین کی بات ہے، یہ قانون کی بات ہے، یہ رول آف لا کی بات انہوں نے کی جو اس ملک کے اندر. نہیں میں قصیدہ نہیں، چونکہ انہوں نے خوبصورت انٹرپریٹیشن کی ہے، میں اس لیے ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ ایک جرنلسٹ ہو کے انہوں نے ایک آئین کو انٹرپریٹ کیا. یس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 26ویں ترمیم پارلیمنٹ نے کی ہے. جب یہ پارلیمنٹ ہوگی نا تو میں بھی اس کو مان لوں گا. پارلیمنٹ ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہوئی، پارلیمنٹ ساورن نہیں ہے. یہ میں بڑے وثوق سے یہ گفتگو کر رہا ہوں. اگر یہ ساورن ہوتی تو جو جس طریقے سے 26ویں ترمیم رات 3 بجے تک اٹھک بیٹھک ہوتی رہی، یہ لیجسلیشن کا طریقہ کار نہیں ہوتا. میں ہمیشہ ایک بڑا ایک لیٹن میگزم ہے اس کو استعمال کرتا ہوتا ہوں کہ سیلس پوپولیس سپریما لیکس کے بہترین لیجسلیشن وہ ہے which is made for the welfare of the general public. 26ویں ترمیم میں مجھے ویلفیئر بھی دکھا دیں، مجھے پبلک بھی دکھا دیں، ان دونوں مسنگ ہے اس کے اندر. اس میں مفاد عامہ نہیں، مفاد حکومت ہے یا مفاد someone else. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 26ویں ترمیم سے آپ نے کیا کیا؟ 3 آرگنز تھے آئین کے اندر دیے ہوئے، ٹرائیکاٹمی آف پاور. آپ نے ایک آرگن کو انتقام کا نشانہ بنایا. یہ میری بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کیسے انتقام کا نشانہ بنایا کہ نواز شریف بائی ورچو آف سپریم کورٹ گئے، کیسے جھوٹے تھے سچے تھے، کس نے بنائے؟ پولیٹیکل لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے. عدلیہ نے یہ کیسز نہیں بنائے تھے. پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ ہمیں عدلیہ نے گھر بھیجا ہے، مسلم لیگ نون بھی سمجھتی ہے کہ ہمیں عدلیہ نے گھر بھیجا. ان کے خلاف کس نے کیسز کیے؟ کون ایک دوسرے کے خلاف کوٹ پہن کے جاتے رہے؟ عدلیہ نے فیصلے کیے، ان کے حق میں بھی کیے، ان کے خلاف بھی کیے. پھر انہی کو ریلیف بھی اسی عدلیہ نے دیے ہوئے، پیپلز پارٹی کو بھی دیے، نون کو بھی دیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں نے کمر بستہ ہو گئے کہ عدلیہ ظالم ہے. انہوں نے اپنا انتقام ان تمام چیزوں کا بائی ورچو آف 26ویں ترمیم کر کے ایک آرگن اس اسٹیٹ کا، اس ملک کا آپ نے دریا برد کر دیا. اس وقت ملک کے اندر نیچے سے لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان تک عدلیہ بالکل ڈیفنگ عدلیہ ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے جو 26ویں ترمیم کی ہے وہ آرٹیکل 8 جو آئین کا چیپٹر نمبر 1 ہے اس کے مطابق کی ہے؟ کیا جو 26ویں ترمیم آپ نے کی ہے آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 سادے لفظوں میں کہ آپ نے تو عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کرنا تھا. یہ جب آئین بنا within 14 years progressively، یہاں پہ تو آپ نے عدلیہ اٹھا کے ایگزیکٹو کی گود میں بٹھا دی. ٹھیک ہے جی، ججز پہلے لگاتے تھے، او بھائی جج لگاتے تھے، وہ لیگل ایکومن کو چیک تو کرتے تھے. اب آپ نے 26ویں ترمیم میں جو جوڈیشل کمیشن بنوایا، آپ زید بکر کسی کو اٹھا کے رکھ دیں، کون ان کو جج لگائے گا؟ ان میں 2 لوگ ایسے ہیں جوڈیشل کمیشن میں، ایک مائنارٹی سے اور ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ سے ہے.
اب دیکھیں نہ وہ LLB ہے نہ انہیں پتا ہے جن کو سپیکر نومینیٹ کرے گا وہ جج ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے اور کانسٹیٹیوشن بینچ کے لگائیں گے, اور جو خود الیکٹڈ نہیں ہے وہ جج سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز لگائیں گے. آپ نے کون سی توپ چلا دی اس ترمیم کے اندر کہ آپ نے بہتری کی کہ آئین کے اندر ایک بہترین آپ ایک چیز لے کے آئیں جس کو ہم بھی سلام پیش کریں کہ بڑی خوبصورت امینڈمنٹ کی. آپ نے تو اس ملک کے اندر ایک ستون ہی دفن کر دیا ہے, اور پھر اس کے بعد اگلا اسی پارلیمنٹ نے پیکا ایکٹ لیا, آپ نے جرنلزم کو آپ نے دفن کر دیا. اچھا جی چلیں جوڈیشری پر رہتے ہیں, آپ نے تو بہت لمبی سی باتیں کہہ دی. اب قیمتی جو سوال ہم چھوڑ کے گئے, سوال تو یہی ہے کہ ماضی میں بھی یہ اٹیمپٹس ہوتی رہی ہیں جوڈیشری کو یرغمال بنانے کی, اور میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی 3 نومبر 2007 جس جرم کی پاداش میں جنرل مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو ہماری عدلیہ نے سزائے موت دی اور اس کو ایک نشان عبرت بنا دیا. یہ اور بات ہے کہ ابھی تک اس سزا پہ مکمل عمل درآمد نہیں ہوا, ان کے احساسوں پہ ابھی تک بحق سرکار ضبط نہیں ہوئے, ان سے جتنے اعزازات ہیں وہ واپس نہیں لیے گئے, ان سے رینک نہیں لیا گیا, مگر ایک عبرت کا نشان ضرور بنایا گیا. ماضی میں اگر آپ عمران خان کے دور میں دیکھیں تو اس وقت بھی ہم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر تنقید کرنے کی پاداش میں ہی اس وقت بھی ہم جیسے صحافیوں کے اوپر حملے ہوئے, اغوا ہوئے, تشدد ہوا, مقدمات بنے, توہین عدالت کے کیسز بنے, اور آج بھی وہی کام ہو رہا ہے. اگر ہم ماضی کی طرف دیکھ کے یہ جسٹیفائی کریں اپنے حال کے غلط اقدامات کو تو ایگزیکٹلی تو میرے خیال میں پھر تو ہمیں 14 اگست 1947 کو آزاد بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ہم اس سے پہلے انگریزوں کے غلام رہے ہیں, تو اب کیا آپ ساری عمر غلام رہیں گے؟ پرسپیکٹو لازمی ہے, لیکن اب آگے کیسے جانے؟ یہ حقیقت ہے کہ ماضی میں عمران خان کی حکومت ہو چاہے نواز شریف کی حکومت ہو, یہ لوگ جو ہیں ججز اپنے لگانے کی کرتے رہے اور لگاتے بھی رہے ہیں, مگر اس میں ایک تبدیلی یہ آئی تھی کہ جو ججز 18ویں ترمیم کے بعد جو ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس میں زیادہ تر جو قانون سمجھنے والے لوگ تھے ججز, ان کی ایک اکثریت تھی, اور اس وقت بھی ایک پارلیمانی کمیٹی تھی, اس میں پارلیمان کا کردار تھا, مگر اس کردار کے اوپر بھی جو الٹیمیٹ جو پاور تھی وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس واپس آتی تھی, جو پارلیمانی کمیٹی نام بھیج سکتی تھی جوڈیشل کمیشن کو. تو اس میں یہ تھا کہ اس میں مسائل پیدا ہو رہے تھے کہ کچھ ججز جو ہیں جو لگائے گئے جیسے افتخار محمد چودھری کے دور میں یا اس کے بعد کے دور میں بھی, وہ ججز بھی تو ججز کے اپنے کچھ رشتہ دار بھی تھے, کوئی بہت قریبی بھی تھے, کچھ مس ججمنٹ بھی تھی, مگر کچھ اچھے ججز بھی لگے اور انڈیپینڈنٹ ججز بھی لگے. جیسے بابر ستار آئے, وہی جیسے بابر ستار جن کی مخالفت یہ PTI کے لوگ کرتے رہے اور آج وہ کانسٹیٹیوشن کے لیے کھڑے ہیں. تو غلطیاں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں, یہ بات نہیں ہے, مگر اب جیسے میں نے پہلے کہا اب کی بار تو آئین میں ترمیم کر کے باقاعدہ مستقبل کے آمرانہ اقدامات اور مستقبل کی اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو ایک راستہ دیا گیا ہے, کیونکہ پہلے جو آئینی ترمیم ہوتی تھی وہ ماضی کے اقدامات کو تحفظ دیتی تھی. 26ویں آئینی ترمیم نے مستقبل کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا راستہ کھول دیا ہے, اور وہ راستہ یہی ہے کہ اب دیکھیں نا, جو حکومت خود آزاد نہیں ہے, اب شہباز شریف کی حکومت ہو اور اس کے نمائندے اگر جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے ہیں تو کیا وہ شہباز شریف کے نمائندے ہوں گے؟ شہباز شریف کی خود اپنی حکومت نہیں ہے, سینیٹر جو ہیں اپنی مرضی کے نہ لگا سکیں اور فیصل واڈا جیسے لوگ جو ہیں سینٹ میں آ جائیں, تو پھر ایسی سچویشن کے اندر جوڈیشل کمیشن کے اندر حکومتی نمائندگی کے نام پہ لوگوں کو لانا وہ کتنا ایک نمائندہ ہوں گے, اور ججز کی تعداد. ٹھیک ہے حافظ صاحب, آپ ذرا نا پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, آگے بڑھنا کیسے ہے؟ بیکاز متی کی جو باتیں ہیں, متی تو از کوئی سائن 2-3 دفعہ جس کی طرف اشارہ کیا تھا اس کی طرف میرے دوست نہیں آ رہے تھے, آپ بتائیں. اور وہ آپ نے ایک پرسپیکٹو پہ بات کی تھی, اور پرسپیکٹو دونوں جگہ موجود تھا, پرسپیکٹو اپوائنٹمنٹس میں بھی موجود تھا, اور پرسپیکٹو جو تھا وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کی جو جوڈیشل ایکٹیویزم سے جوڈیشل اوور ریچ, اور جوڈیشل اوور ریچ سے کانسٹیٹیوشنل ری رائٹنگ, اور کانسٹیٹیوشنل ری رائٹنگ سے کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ کی طرف گیا. اب یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان کے اس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر 3 چیزیں ہیں, ایگزیکٹو, جوڈیشری یا پارلیمنٹ, اگر جوڈیشری انکروچ اپون کرتی ہے تو پارلیمنٹ رسپانس تو کرنا ہے.
اب جب پارلیمنٹ نے ایک رسپانس کیا ہے تو اس کے اندر اس سارے رسپانس کے اندر سب سے زیادہ رول جو ہے وہ ہماری جوڈیشری کا پچھلے 12-14 سال سے ہے، اور وہ ساری جوڈیشری وہ ہے جو 2009 سے لے کے 2024 حافظ صاحب ایک سیکنڈ ادھر ہی آپ رک جائیں، ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہوا ہے اس کے نتیجے میں یہ تو ہمیں پتا ہے کہ جو سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بننے تھے چیف جسٹسز، مطلب آئی ڈونٹ لائک گیٹنگ ٹو پرسنز، لیکن کرنا پڑے گی بات کیونکہ یہ تو ہوا ہے. تو اچھا اس کے نتیجے میں بحیثیت پاکستانی کے جس نے آگے دیکھنا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ معاملہ بہت گڑمٹ ہو گیا، تو آپ مجھے بتائیں اس کا علاج کیا؟ میں اب آپ کو اس کا یہ ہے، نمبر 1 کہ آپ نے کہا کہ جس نے چیف جسٹس لگنا تھا اسے لگنے نہیں دیا گیا بیکاز آف دس. سن لیں سینیورٹی پہ پاکستان کے اوریجنل کانسٹیٹیوشن جو 1973 کا ہے اس کے اندر کوئی پرنسپل آف سینیورٹی چیف جسٹس کی نہیں تھی. یہ پہلی دفعہ 96 کے اندر سپریم کورٹ کے ججز نے کہا. اچھا اب یہ اچھا نہیں، اور یہ بھی پتہ کیوں اچھا نہیں سن لیں نا، تو پھر نہیں یہاں تو پھر یہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈیبیٹ کی حد تک رکھنا ہے، یہ ہم نے کرنا ہے. اب جتنی بھی باتیں دونوں نے کی ہے وہ ساری کی ساری خواہش پہ ہے یا کرٹیسزم پہ ہے. اس کے اندر کانسٹیٹیوشن اگر آپ بات کرتے ہیں جی کانسٹیٹیوشن یا آئین کی، تو پھر کانسٹیٹیوشن یا آئین کا حوالہ دے نا. اسپرٹ کیا ہے؟ اسپرٹ کانسٹیٹیوشن کی یہ ہے کہ میرا ایز اے پریروگیٹو نہیں تھا کہ میں پاکستان کا چیف جسٹس لگتا، یہ ایگزیکٹو کا فیصلہ تھا اور دنیا بھر کے اندر. اب آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو پرنسپل آف سینیورٹی لاہور ہائی کورٹ کے اندر بغیر کسی کانسٹیٹیوشن یا لا کے یا رولز کے کس نے بنایا تھا کہ سینیورٹی کم فٹنس آنی چاہیے، تو وہ آیا نا لاہور ہائی کورٹ کے اندر. تو اگر یہاں کے اوپر ایک آ گیا اس پروسیس کو، اگر اس کو پارلیمنٹ نے چینلائز کر دیا ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ حافظ صاحب سچی بات ہے، مجھے تو آتا نہیں، میں تو ڈپلومیٹ نہیں ہوں. سیدھی بات یہ ہے کہ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے اس وقت، جو سمجھ آ رہی ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ بھئی یہ معاملات عدل کی طرف اور انصاف کی طرف اور آئین کی طرف نہیں کم جا رہے ہیں، یہ پاور پلے ہو رہا ہے. تو میں اس لیے چاہتی ہوں ایک منٹ پھر چلے جائے گا. پاکستان کے اندر جو ہے جو انصاف کا رخ یا پاور کی طرف جانا تھا وہ ہم نے 47 سے اس طرف گئے ہی نہیں ہے. جانا تو ہے نا، وہ جانا. اچھا اب اس کے اندر جانا ہے، لیکن ہمیں صرف یہ ہے کہ ججز بیک کی بجائے اگر انسٹیٹیوشن بیک بات کی جائے گا تو وے فارورڈ آپ کو مل جائے گا. چلیں جی، امپورٹنٹ بات حافظ صاحب نے کی کہ جس سینیئرٹی کا پرنسپل لاہور ہائی کورٹ میں وائلیٹ ہو گیا. بھئی وہ آپ بتائیں آگے کیسے چلنا ہے. میں 2 باتیں پہلے اس کو میں ریبٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو پرنسپل کی سینیئرٹی کی وائلیشن کرے وہ تو اسی ہائی کورٹ کے ججز میں سے ہوا. یہ تو منصور علی شاہ نے کبھی نہیں کہا کہ دوسری ہائی کورٹ سے اٹھا کے دوسری ہائی کورٹ میں لے آئیں اور آپ اس کو وہ کر دیں. تیسری بات ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن آپ نے کہا اوور ریچ کر رہی تھی جوڈیشل کمیشن، اب جو جاتے ہیں نا ممبر جوڈیشل کمیشن وہ لیگل ایکومنٹ نہیں، ڈیلیبریشن نہیں کرتے کہ یہ جج بننے کے قابل ہے نہیں، کمپیٹنٹ ہے نہیں. پہلے جاتے ہیں وہ جیب سے پرچیاں نکالتے اور پرچیوں کے اوپر ہم نے کس کو ووٹ دینے، یہ کس کو ووٹ دینے. میں بات کر رہا ہوں، میں اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں. آگے کیسے چلنا ہے یہ ملک نہیں چل سکتا جب تک 26ویں ترمیم رول بیک نہیں ہوتی. اس کو یا سپریم کورٹ فل کورٹ میں اس کو سٹرائک ڈاؤن کرے گی یا پارلیمنٹ واپس لے گی. ملک نہیں چل سکتا، نظام نہیں چل سکتا، بالکل دنیا 2 ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے، بیونڈ امیجنیشن. یہ اس ملک کی بربادی کی علامت ہے، اس کے ختم کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ فل کورٹ جیسے اگر اس ملک کے اندر آپ نے آئین اور قانون اور رول آف لا کو ختم کر دیا تو کیسے ملک چلائیں گے؟ آپ ڈانگ پہ چلائیں گے؟ میرے خیال میں چھوٹے سے چلائیں گے اس ملک کو. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ دیکھ رہے تھے، ایک طرف آپ امیج دیکھ رہے تھے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی واپس آ رہے ہیں غازہ میں جب سیز فائر ہوا ہے، اور ساتھ ہی ہم نے آپ کو وہ ٹویٹ دکھائی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کل انہوں نے کی ٹویٹ. لیکن بات انہوں نے چھیڑی ہے 4 فروری سے، اور بات کیا چھیڑی؟ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ول اون غازہ، یونائٹڈ اسٹیٹس ول ٹیک اوور غازہ. اور وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جی ہمارا پلان یہ ہے کہ اب ہم غازہ کو ایسی زبردست جگہ بنائیں گے مڈل ایسٹ کی کہ وہاں خوب رونق ہوگی، بڑی اچھی جگہیں ہوں گی، اور وہاں کے جو علاقے کے لوگ، ہی ڈزنٹ سے پیلسٹینینز، وہ کہتے ہیں جو یہاں کے علاقے کے لوگ ہیں ایریا کے، ان کو جابز بھی ملیں گی، یہ بھی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فلسطینی ہیں ناردرن غازہ کے خاص طور پہ
ان کو ایجپٹ اور جارڈن بھیجا جائے گا. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایجپٹ اور جارڈن کا فوری طور پہ جو رد عمل آیا, انہوں نے کہا نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے, فلسطینیوں کا وہ گھر وہ ہے, وہاں سے آپ کیسے بھیج سکتے ہیں ان کو. لیکن یہ ایک عجب سلسلہ شروع ہوا ناظرین, اور شروع میں کچھ لوگوں کا کہنا تھا یہ ایسی بات ہو رہی ہے, یہ کوئی اٹس ناٹ سیریس, لیکن ہم نے دیکھا یہ 3 دن سے تواتر سے یہ بات چلتی بڑھا رہے ہیں, اس بات کو روک نہیں رہے. تو ہم نے سوچا کہ ہم ڈاکٹر ملیہ لودھی جو کہ امریکہ میں سرو کر چکی ہیں 2 مرتبہ ایز پاکستان, یونائٹڈ نیشنز میں رہ چکی ہیں, جو پاکستان سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی ممبر تھا, اور اس کے بعد وہاں انہوں نے یو کے میں بھی شی ہیز سروڈ ایز ہائی کمشنر, تو گلوبل سین کو بڑی اچھی طریقے سے جانتی ہے, اور فلسطین کے ایشو پہ خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل شی از فالوئنگ اٹ ویری کلوزلی, ٹیکنگ اے پوزیشن. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ملیہ لودھی ہمیں جوائن کرنے کا. تھوڑا سمجھائیے لوگوں کو کہ یہ کہاں فلسطین کا ایشو کے لوگوں کو اپنی سرزمین واپس ملے, اور کہاں یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کوئی عجب ایک بات شروع کی اور لگتا کہ وہ سنجیدہ ہیں. ہاں نسیم, جو اس نے بیان دیا ہے صدر ٹرمپ نے, اس سے تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ آئسولیٹڈ ہے, اس لیے کہ سوائے اسرائیل کے کسی نے نہیں حمایت کی, بلکہ دنیا بھر میں اس بیان کی مذمت ہوئی ہے, مخالفت ہوئی ہے, خطے میں یعنی کہ مشرق وسطیٰ میں, اور دنیا میں یورپ میں جو امریکہ کے ایلائز ہیں, جرمنی, فرانس, یو کے, ان سب نے یہی کہا, اور گلوبل ساؤتھ سے بھی جو آوازیں آئی ہیں وہ یہی ہیں, ساؤتھ افریقہ اور مختلف اور ممالک, سب نے یہی کہا کہ یہ نامنظور ہے, ان ایکسیپٹیبل ہے. تو اب یہ ہے کہ ٹرمپ کی تھنکنگ یہاں تک کیسے پہنچی. میرا خیال ہے ایک وقت تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ بائیڈن سے زیادہ پرو اسرائیل میرا خیال ہے سب کا خیال تھا کہ ٹرمپ ہوگا, اور واقعی اس نے یہی دکھایا جب نیتن یاہو اسرائیل کے وزیر اعظم دورے پہ گئے, بلکہ پہلے ورلڈ لیڈر ہیں جس کو ٹرمپ نے بلایا وائٹ ہاؤس, تو اس پریس کانفرنس میں پھر انہوں نے یہی کہا, اور لگتا یہ کہ ان کی اپنی تھنکنگ کی ایک طرح سے آپ کہہ سکیں پروگریشن ہوئی ہے, اس لیے کہ وہ الیکشن کیمپین کے دوران اور وقت پہ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ جی غازہ جو ہے وہ تو ایک ڈیمولیشن سائٹ بن گیا ہے, وہاں تو کچھ نہیں رہا, تو اب وہاں لوگوں کا رہنا تو بڑا مشکل ہے. اور پھر یہ کہ جیسے کہ وہ کوئی ریئل اسٹیٹ ہے, وہ لوگوں کی زمین نہیں ہے, وہاں فلسطینی نہیں بستے بلکہ کوئی ریئل اسٹیٹ ہے وہ. تو اگر یہ اب بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس کی تھنکنگ کی پروگریشن ضرور ہوئی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ایک ایسا دور تو نہیں ہم انٹر کر رہے جہاں پر کلونیلزم ہو اور امپیریلزم ہو. تو اگر ٹرمپ کا خیال ہے کہ اس پہ عمل ہو سکتا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس کا جو ہے غلط خیال ہے اس کا. آئی تھنک وہ بہت ہی بڑی غلطی کر رہا ہے, بلنڈر ہے یہ اس کا, کہ اس کا خیال ہے کہ دنیا اس کی حمایت کرے گی اور سپورٹ کرے گی. دیکھیں مسلمان ممالک جو ہیں, عرب ممالک جو ہیں, خاص طور پہ سعودی عربیہ, انہوں نے تو بہت ہی اسٹرانگ پوزیشن لی, اور 2 ٹوک الفاظ ہے کہ ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز نہیں اسٹیبلش کریں گے جب تک کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ ہو. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت عجب چیز ہے, اور ایکسیپٹ کوئی تو نہیں کرنے والا بظاہر, اور لیکن یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ظاہر اسٹیٹمنٹس ہی ہیں اس وقت. اچھا اٹس اسٹیٹمنٹ ورسز اسٹیٹمنٹ, کیونکہ اس طرف آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو کہیں رک نہیں رہے نا. انہوں نے یہ بھی کہا جب ان سے کہا رپورٹرز نے کہ جی ایجپٹ اور جارڈن جہاں بھیجنا چاہ رہے فلسطینیوں کو, انہوں نے کہا ہم نہیں لیں گے فلسطینیوں کو. تو انہوں نے آگے سے جواب میں کیا کہا اوول آفس میں رپورٹرز کو, انہوں نے کہا they will have to listen to us because we have done so much for them, کہ ہم نے تو ان کے لیے کیا, ان کو تو سننی پڑے گی ہماری بات. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ میرے خیال ہے کل پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اسرائیل جو ہے بحیثیت ایک ملک کے, ابھی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ میرا ٹیبل دیکھو اور یہ چھوٹا سا پین دیکھو, اتنا بڑا خطہ اور اتنا چھوٹا سا ملک ہے. کیونکہ ان سے پوچھا کہ یہ غازہ اور ویسٹ بینک کو اینیکس کر دیں گے, کیا پرماننٹ آکیوپیشن ہو جائے گی اسرائیل کی, تو اس پہ بھی انہوں نے یہ نامانی کا انہوں نے یہ کہا. تو ملیہ آپ تو جانتی ہیں ان کو کس طریقے سے یہ ان کی پالیسیز رہی ہیں, تو ہم واٹ گیوز اس دا گارنٹی
کہ یہ اس طرح کا جو پلان ہے اس کو پش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اور عملی طور پر اس کو پش بیک کیسے کیا ہے کسی نے ابھی تک, جو بھی ان کی سوچ ہے؟ دیکھیں جو انٹرنیشنل ریئیکشن آیا ہے جی اس کا کچھ تو اثر ہوگا نا, اور انٹرنیشنل ریئیکشن جو ہے وہ کمپریہنسو اور یونیورسل ہے. میرا خیال ہے کوئی ملک سوائے اسرائیل کے نہیں ہے جس نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, اسی طرح ہونا چاہیے. یہ نہ صرف انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے بلکہ امریکن پالیسی جو ہے اب تک جو تھی اس کو بھی ٹرمپ نے بالکل اپ اینڈ کر دیا, ریورس کر دیا. تو اب یہ سوال آپ کا کہ کیا اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے, میں نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں یہ انورکیبل پلان ہے, یہ نہیں ہوگا. اور اگر ٹرمپ کا خیال ہے کہ وہ پھر سے وہ والا دور واپس لے کے آئے امپیریلزم کا, آفٹر آل امریکہ کی تو طویل تاریخ بھی ہے, مسلمان ملکوں کو انہوں نے آکیوپائی کیا ہے نا, افغانستان کو کیا انہوں نے, عراق کو کیا, لیکن کوئی جیت پائے, ایک جنگ نہیں جیت پائے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. ویتنام, عراق, جہاں جہاں بھی گئے وہ چاہے 20 سال رہے جیسے افغانستان میں, تو ان کو اپنی تاریخ پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ کتنی ناکامی ہوئی ہے امریکی خارجہ پالیسی کی, اور امریکی جو ایفرٹس نہیں جو انہوں نے قبضہ کیا آکیوپیشن کی ملکوں کی. اگر ان کا خیال ہے اگر یہ ہاں افغانستان 20 سال جو انہوں نے آکیوپائی کیا, تو اور پھر کیسے نکلے وہ وہاں سے, جنگ ہارنے کے بعد نکلے وہ. تو امریکہ کو میرا خیال ہے, یا صدر ٹرمپ کو میرا خیال ہے, امریکن بہت سارے ہیں جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ دنیا اب نہیں رہی, یہ یونیپولر دنیا نہیں ہے, وہ ختم ہو چکی ہے 20 سال پہلے. یہ ایک ملٹی پولر دنیا ہے, اس میں جو پار ہے وہ مختلف ملکوں کے درمیان آپ کہہ سکتے ہیں ڈسپرس ہو گیا ہے, اور اس میں امریکہ کی وہ پریمیسی نہیں رہی. تو اگر یہ ٹرمپ کا خیال ہے کہ بلنگ سے, بیکاز وہ تو بالکل ہی ایک بلی بنا ہوا ہے نا اس وقت, اپنے الائز کو بھی تھریٹن کر رہا ہے. دیکھیں غازہ کے علاوہ بھی کیا نہیں کہا, روز وہ کچھ کہہ دیتا ہے کہ میں یا گرین لینڈ لے لوں گا, میں کینیڈا کو 51st اسٹیٹ بنا لوں گا, اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. لیکن ڈاکٹر ملیحہ لودھی, کوئکلی دا لاسٹ کوسچن, اس لیے ذرا پریشانی لگتی ہے کیونکہ اگر ٹرمپ ڈائریکٹلی اندر نہ بھی آئیں تو سیز فائر کو ختم کر کے, آپ کو پتا یہ اٹس اے ویری فالٹی سیز فائر کیونکہ یہ اٹیک کرتے رہ رہے ہیں اسرائیلی, تو کیا اگر یہ پھر سے اسرائیلی شروع کر دیں غازہ میں اپنی کیمپین, میں آئی ایم جسٹ پلئنگ دی ڈیولز ایڈوکیٹ, تو میرا خیال ہے نسیم سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہے نا, وہ یس آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ غازہ میں سیز فائر بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے, وائلیٹ تو ہو ہی رہا ہے, لیکن ویسٹ بینک میں جو اس وقت ہو رہا ہے, اسرائیل اسی قسم کی بامبنگز کر رہا ہے, لوگوں کو حراست میں لے رہا ہے, وہاں قتل و غارت ہو رہا ہے. اب خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ ویسٹ بینک کو انیکس کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے وہ ٹرمپ کی حمایت حاصل کر لیں گے. ٹرمپ نے بلکہ کہا بھی ہے ایک پریس کانفرنس میں کہ ہاں جو ویسٹ بینک کی ساورنٹی کا ایشو ہے اس پہ میں کچھ ہی ہفتوں میں یا شاید دنوں میں فیصلہ سناؤں گا. تو یہ بہت ہی بڑا خطرہ ہے, بیکاز دیکھیں جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے, جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو این سینکشنڈ ہے, یو این کاؤنسل بہت ساری ریزولوشنز ہیں اس پہ, وہ تو پھر ختم ہو جاتا ہے نا. اگر ویسٹ بینک انیکس ہو جاتا ہے, غازہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم لے لیں گے, تو رہا کیا پھر فلسطینیوں, آٹومیٹکلی جو سولوشن ہے وہ تو 2 اسٹیٹ تو ختم ہو جاتی ہے. سو ڈاکٹر صاحب فائنلی ان ون لائن, تو اس کا مطلب مسلمان اور عرب ممالک کو اور جو ویسٹرن ممالک جو کھڑے ہوئے ہیں فار دا پیلسٹینینز ٹرمپ کے جو اس کریزی آئیڈیا کے سامنے, تو دے ہیو ٹو ڈو مور دین جسٹ میک اسٹیٹمنٹس. اگر یہ جو آپ بات کر رہی ہیں ویسٹ بینک کی انیکسیشن اسرائیل کے ہاتھوں پرماننٹ, اس کو اگر پریونٹ کرنا ہے تو کیا کریں؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں نسیم, یہ مومنٹ آف ٹروتھ ہے مسلمان دنیا کے لیے, عرب دنیا کے لیے. عرب اسٹیٹس مسلمان دنیا کو دکھانا ہے کہ ان کے پاس اسپائن ہے اور وہ اصول پہ چلتے ہیں, نہ کہ صرف اپنے نیرو ایڈوانٹیجز پہ چلتے ہیں. مومنٹ آف ٹروتھ. تو سم ایکشن ول بی نیڈیڈ دین. چلیں ڈاکٹر صاحب, آپ کو پھر ہم آپ کو تکلیف دیں گے ان دا نیکسٹ ویک اور سو, تاکہ پتہ چلے کہ
اب وی ہیڈڈ آفٹر دس کریزی پلان جو ان کا ڈونلڈ ٹرمپ نے پرپوز کیا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.